अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और जो बाकी साथी आते जाएंगे उनको ये पेश की सलाम। रमज़ान मुबारक हो आप लोगों को। और रमज़ान की इस पहली नशिस्त में हम सेंट्रल एशिया चलेंगे। सेंट्रल एशिया डॉक्टर साहब के साथ मेरा मुआहदा है, ये इंशाल्लाह जाएंगे तो मेरे हिस्से की बहुत सारी सयाहत जो अब मैं नहीं कर सकता और जो मेरी रह गई थी अपने सफ़र में, वो इनके ज़िम्मे है। और ये जो पहले 2-3 नक्शे हैं, ये ख़ास तौर पे इस हवाले से उनको एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का काम करेंगे। आज की गुफ्तगू का आगाज मैंने ये 3 नक्शों की स्लाइड से किया है। ये नक्शा पहले मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, और इसमें जो सेंट्रल एशिया के साथ लिंक है उसकी तरफ तवज्जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे तो हम जो फर्टाइल क्रेसेंट के हवाले से और फिर इधर जो इससे मुंसलिक इलाके हैं, ईरान के रियासत और उससे फैलने वाले असरात, उसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन इस स्लाइड में आज जिस चीज की तरफ मैं खुसूसी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये पहाड़ों का सिलसिला है। और इस पहाड़ों के सिलसिले के ओट में यहाँ पे जो तिब्बत का इलाका है, जिसका तज़किरा मैं पहले भी कराया हूँ, आगे भी आता रहेगा, तो तिब्बत की ये अहमियत इस लिहाज से मैंने आपको बताई थी कि एक ओट है, ये एक बहुत बड़ा इलाका है और इसमें दोनों तरफ पहाड़ों के सिलसिले हैं और ये रुकावट फराहम करते हैं साउथ एशिया और चाइना के जो 2 अजीम शजरे हैं उनके दरमियान। और उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि इनके दाएं और बाएं से, यानी मशरिक और मगरिब से रास्ते हैं जिनसे इनका आपस में राब्ता है। इस राब्ते में सेंट्रल एशिया इनके बाहमी राब्ते का ज्यादा अहम जरिया है, जबकि फार ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का इलाका जो है वो इनके दरमियान राब्ते का ऐसा इलाका है जहाँ पे इन दोनों के असरात हैं, लेकिन उसके वसीले से इनका आपस में लेन देन निस्बतन कम है। तो इस हवाले से भी ये इलाका जो है ये हमारे लिए तवज्जो का मरकज रहा है। इस हवाले से भी तवज्जो का मरकज रहा है कि यहाँ से बहुत सारा हमने पेस्ट्रल और अर्बन जिंदगी का लेन देन जो है उसको जोड़े रखा है। और उसमें जिस चीज की तरफ ये तवज्जो मैं आपको दिला रहा हूँ, ये पहाड़ी सिलसिले हैं जो रास्ते का काम भी देते हैं और राब्ते का काम भी देते हैं और रुकावट का काम भी करते हैं। ये कल की एक गुफ्तगू के साथ मैं इस बात को जोड़ दूं, जो यहाँ पाकिस्तान के खित्ते में ये जो राब्ता नॉर्थ साउथ का है, यहाँ पे दरिया नॉर्थ साउथ की जुड़त का सबब बनते हैं, यहाँ पे पहाड़ नॉर्थ साउथ की जुड़त का सबब बनते हैं। और यही तफरीक है पंजाब और सिंध की इस तरफ और केपी और बलूचिस्तान की इस तरफ। लेकिन ये जो जुड़त है इसकी इस तरफ से, उसके मुतरादिफ इसी तरह से एक जुड़त का सिलसिला है ईस्ट टू वेस्ट, जो पहाड़ की उतरान के साथ मुताल्लिक होता है। और एक इसी तरीके से इस तरफ की जुड़त है, और यही केपी का और जो अफगानिस्तान का लिंक है उसमें मौसर आप देखेंगे। और यही लिंक या लिंकिंग की जो ट्रेंड्स हैं वो आप देखेंगे ईरान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान के दरमियान। और यही जो उत्तरान की लिंक है, ये यहाँ पे आपको जो साउथ पंजाब का खास तौर पे ईस्टर्न हिस्सा है, लेकिन जनरली चूंकि साउथ पंजाब जरा तंग इलाका है निस्बतन, यहाँ पे रेगिस्तान और यहाँ पे पहाड़, तो यहाँ पे पहाड़ और रेगिस्तान का फासला ज्यादा है। तो इस वास्ते इस तिकोन में यहाँ पे जिस तरह तंग हो जाता है रास्ता, तो यहाँ पे आपको ये लिंक पहाड़ और उतरान का ज्यादा नजर आएगा, इसी तरीके से जो कल मैंने मिसाल दी थी। तो इसी मिसाल को जहन में रखिए कि यहाँ के जो लिंकेज है इसमें आप देखिए कि यहाँ पे प्लेन्स आ रहे हैं और इस तरफ ये
लैंड लॉक्ड सीज हैं, 3 अहम बड़े समुंदर जो कि जमीन में बतदरीज बढ़ते जाते हैं, ये छोटा, ये उससे बड़ा, और फिर ये ऐसा जो तकरीबन कैद है, लेकिन यहाँ बॉस्फोरस के पास आके उसको बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, और फिर ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड समुंदर जो है मेडिटरेनियन, और फिर इससे बाहर निकलने का ये रास्ता, जो ये खास तौर पे अहम मकामात हैं, ये तंग गलियां, ये दर्रों की शक्ल रखते हैं आबी रस्तों के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह यहाँ दर्रे अहमियत रखते हैं जमीन के रस्तों में गुजरगाह पहाड़ों के दरमियान के तौर पे। तो इस नक्शे को इस लिहाज से आज एक नई नजर से आप जरा देखिए कि यहाँ पे ये प्लेन्स हैं और ये ठंडे प्लेन्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से तिब्बत के जो मैदान है, सतह मुर्तफा है, प्लेटो है, उसमें आपको ठंडा इलाका मिलेगा, लेकिन यहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में, और ये सतह मुर्तफा बहुत ऊंची है इन मैदानी इलाकों के मुकाबले में। इसी तरीके से इन मैदानी इलाकों के जो रेगिस्तान हैं यहाँ पे, तकले-मकान और गोबी डेजर्ट इस तरफ, और फिर ये यहाँ पे जो आपको तुर्कमेनिस्तान आज का जो है उसमें डेजर्ट इलाके मिलेंगे। तो इनके मिजाज का ये फर्क, ये इसको इस नक्शे के हवाले से मैं आपको आज याद कराना चाह रहा था। इसी के साथ दूसरा नक्शा ये मैंने जोड़ा है, जो ये सो कॉल्ड कॉकेशस के हवाले से, वो कॉकेशर्ड कौमों की जो बात की जाती है, तो उनकी मूवमेंट के ज़माने इन्होंने इस तरीके से असेस किए हैं, एस्टिमेट किए हैं कि ये 3000 में ये यहाँ से इधर गए थे, और यहीं से 3000 में चलने के बाद 2400 में इधर और 2500 और 2300 में इधर कबल मसीह ये इन इलाकों में पहुंचे, और इन इलाकों में 800 कबल मसीह में इनकी लेन देन का सिलसिला हुआ, यहाँ 1500 में हुआ। ये एस्टिमेट्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो जिस चीज की मैं आपको तवज्जो इसमें दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ एक वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है, और इससे पहले हम जो आउट ऑफ अफ्रीका की बात शुरू में की थी, वो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ वेस्ट की बात की थी। साउथ टू ड्यू नॉर्थ की बात भी उसमें आई थी, जो कि कॉकेशस के साथ इसका ताल्लुक, और ये आपको रास्ता बिल्कुल सीधा नजर आएगा सिवाय पहाड़ी रुकावटों के। और ये पहाड़ी रुकावटों के जो बढ़ने का अमल है, इसकी भी एक तारीख है जिसमें मैं आपके साथ वो जो नेचुरल हिस्ट्री के ऐसे हवाले हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हवाले, उनमें बहुत ज़्यादा आपसे मैंने बात नहीं की, मेरा अपना इल्म भी बड़ा महदूद है, लेकिन बहरहाल ये हम जानते हैं कि ये पहाड़ जो हैं, दे हैव continued to rise since they got formed early in tectonic times, according to scientific estimates. तो ये एक यहाँ पे हम वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट देख रहे हैं, और अगले नक्शे में आप ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट, ये मैं पहले आपको नक्शा दिखा चुका हूँ 800 और 600 बीसी के दरमियान, और इसमें भी ये रुकावट, ये जो रास्ता है यहाँ का, ये आपको ट्रांसऑक्सियाना जिसको कहते हैं, अमू दरिया और सिर दरिया के दरमियान का इलाका, इसे भी एक लिहाज से मेसोपोटामिया ही कहना चाहिए क्योंकि दो दरियाओं के दरमियान है, लेकिन इसे उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना कहा ऑक्सस के हवाले से। हम इसे मावराउन नहर के नाम से जानते हैं। अरबों ने नहर का लफ्ज इस्तेमाल किया ऑक्सस के लिए, और ट्रांसऑक्सियाना का लफ्जी तर्जुमा ही तकरीबन बन जाता है मावराउन नहर। वैसे तो नहर एक इसमें मार्फा है, कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मगर जिस चीज की तरफ मैं आपकी बुनियादी तवज्जो दिला रहा हूँ वो ये है कि ये इलाका एक कॉन्डुइट है, एक ऐसा गैर मामूली कॉन्डुइट है जो बाकी कॉन्डुइट से मुकाबले में मुस्तकिल एक अहमियत इसकी रही है। ऐसे ही कॉन्डुइट्स जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, इसमें ये इलाका और फिर ये इलाका जो है, इसके रास्ते के तौर पे, राब्ते के मकाम के तौर पे, और फिर ये
1 2 3 یہ میڈیٹرینین کے قریب ہیں اور چوتھا پھر یہ والا ہے جو بالخصوص اس پرانی ساری تاریخ میں رابطے کا علاقہ ہے۔ تو سینٹرل ایشیا کا لنک جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ لنک ہے۔ ویسے تو یہاں پہ میں نے مشرقین کا شجرہ نمبر 2 قرار دیا ہے اس کو، جبکہ مشرقین کا شجرہ نمبر 1 ساؤتھ ایشیا تھا جس کی کل ہم نے بات کی۔ ونس اگین سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کی اصطلاحیں کنوینئنس کے لیے، سہولت کے لیے میں استعمال کرتا چلا آ رہا ہوں کیونکہ یہ مانوس اصطلاحیں ہیں، لیکن جیسے میں آپ کو کل بھی توجہ دلایا تھا یہ شجروں کی حید بدلتی رہنے کا تصور اس سے گم ہو جاتا ہے، جبکہ میں آپ کو اس شجرے کی بدلتی حید کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، جیسا کہ یہ پچھلے 3 نقشوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ شمال جنوب کا رابطہ بھی ہے، مشرق مغرب کا بھی اور مغرب مشرق کا بھی۔ تو یہ اسی حوالے سے اس میں یہ گم ہو جاتی بات، سینٹرل ایشیا کہہ کے ہمیں بھول جاتا ہے کہ کب تین شان رکاوٹ تھا، کب تقلی مکان رکاوٹ تھا، کب گوبی کا صحرا جو ہے وہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اور کب دزنگاریا یا جو ہے آپ کے فرغانہ کا علاقہ ہے یا ٹرانساکسیانا کا علاقہ ہے اور بلخ کا علاقہ ہے، یہ سارے اسی کے حصے ہیں، اور ان کی جو بدلتی اہمیت مرکزیت ہے وہ اس مجموعی نام میں گم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ساؤتھ ایشیا کو ایک اکائی مان کے ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے زمانوں کا 5 صدیوں کا فاصلہ ہے، 7 صدیوں کا فاصلہ ہے، کہیں اگر دکن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں 6-7 صدیاں بڑھ جاتی ہیں جو لمٹ ہے دکن کی اس کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے بہت سارے حوالے جو ہیں وہ خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس زمانے کو لیں جب مکران میں مسلمان داخل ہوئے تھے اور اسے سمجھے کہ ساؤتھ ایشیا میں وہ ان کے داخلے کی پہلی منزل ہے، تو جو میسور کی حد تک اس کا، دکن کی لمٹ تک اس کا پہنچنا ہے، وہ 7 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں ان کو پرسپیکٹو میں رکھنے کے لیے، دوسری بات جو اس شجرے کی آج کی گفتگو میں اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا ساؤتھ ایشیا اور چائنا کے درمیان رابطے کا اس زمانے میں جب بدھ مت ساؤتھ ایشیا سے چائنا جا رہا تھا، اور جب چائنا سے سلک ٹریڈ اور سیرامکس کے فن اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ چل کے اور ساؤتھ ایشیا میں آ رہی تھیں، حتیٰ کہ شاید جب خود چائنا سے جو ایک نان تھیسٹک کنسیپچول فریم ورک ہے جو بنیاد بنا بدھ مت اور جین مت کا اور بالکل ضد تھا ساؤتھ ایشیا میں کثیر الالہی مائتھولوجی کا، وہ کس زمانے میں آیا اور کس طریقے سے آیا، اس کا بھی پروبیبلی رستہ یہی تھا جس کے شواہد تلاش کرنے کی میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے۔ لیکن یہ علاقہ جو کہ چین کے ساتھ بدھ مت کے رابطے میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، جو گندھارا کے زمانے میں بدھ مت کے پھیلاؤ کے جو حوالے ہیں جن کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں، وہ اس میں ایک اس کی اہمیت تھی۔ پھر اس کے بعد اسی زمانے میں جس میں ہم داخل ہیں، چین سے آنے والے سیاح جو بدھ مت کے ذخیرے لے کے جاتے رہے، وہ اب اسلام کے آنے کے بعد جو سلسلہ ہے اس میں اسلام کو چین میں لے جانے کا کام یہاں پہ نہیں ہوا، البتہ اسلام کا اپنا جو یہاں پہ مرکز بنا اور جو اس کی مرکزیت یہاں پہ وجود میں آئی، وہ ایک اور حوالے سے اس شجرے کی اپنی وہ انٹیگریٹی، جس قسم کی بات کل یہ فراز صاحب کے ساتھ گفتگو میں ہو رہی تھی کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کے خطے کی انڈس کے انکلیو کی، جس کو میں نے بلاد السندھ میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی یونٹی ایک لحاظ سے کیسے مکمل طور پہ موجود ہے، اور دوسرے لحاظ سے اس میں اسی طریقے سے وہ ایک کانڈویٹ کی طرح اس کا عمل ہے جس میں لین دین کا ایک سلسلہ جاری رہا۔
تو یہاں پاکستان کے خطے میں بھی وہ بلاد السندھ میں جس چیز کی میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ ہماری پولیرٹی، پولیٹیکل اور ریلیجس پولیرٹی جو ہے وہ الٹ ہو گئی سن 700 کے قریب. یعنی ہم اس سے پہلے مذہب کے لیے دیکھتے تھے، یعنی خطہ پاکستان کے رہنے والے لوگ دیکھتے تھے بھارت کی طرف مذہبی قیادت کے لیے، اور سیاسی قیادت جو ہے وہ ان کی ترکوں کی طرف سے، سینٹرل ایشیا کی اور ایران کی طرف سے آتی تھی، جس میں ایرانی بھی آئے، یونانی بھی آئے، ساکا بھی آئے، پارتھیا بھی آئے. اب یہ الٹ ہو گیا. مسلمان جب اسلام لے کے دہلی میں داخل ہو گئے تو سیاسی مرکز تو دہلی بن گیا، لیکن اس کے بنسبت جو مذہبی مرکز ہے، جو مذہبی رہنمائی کا سلسلہ ہے، وہ سینٹرل ایشیا اور ایران اور عرب کی طرف منتقل ہو گیا. تو یہ ریورس ہوئی پولیرٹی ساؤتھ ایشیا کے اس خطے میں جو پاکستان کا خطہ ہے. اسی طریقے کی ایک ریورسل ہے جو کہ سینٹرل ایشیا میں ہوئی، کہ وہ خطہ جو ساؤتھ ایشیا سے بدھ مت سیکھ کے جا رہا تھا اور ٹرانسمٹ کر رہا تھا وہ اکراس دا ٹبیٹن پلیٹو چائنا میں، اس نے یہ فیل اپنا چھوڑ دیا، نہ یہاں سے لینا اس کو گوارا رہا اپنی تجارت میں، نہ وہ مذہبی اور عقیدے کے جو خزانے یا اس کے رجحانات تھے انہیں وہ چین میں منتقل کرنے میں، وہاں تجارت اپنی کرنے میں کامیاب ہوا، بلکہ اپنے طور پہ ایک مرکز بن گیا ایک خاص قسم کی فکر کا، جو کہ آگے چل کے آج کی گفتگو کے دوسرے حصے میں جب میں انسان کے شعور کے حوالے سے اس علاقے کی بات کروں گا تو اس کے مزاج کی خاصیتیں کیسے اس میں نمودار ہوئیں، اور سینٹرل ایشین اسلام کی چھاپ جو ہے وہ کیسے ذرا مختلف تھی ایرانی چھاپ سے، اور ایرانی چھاپ کیسے مختلف تھی عرب چھاپ سے. اور جو ہمارے پاس ایک یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہمارے سارے مذہبی رجحانات اور عقائد جو ہیں وہ عرب سے آئے ہیں، اس میں بہت سارے حوالے کم از کم عملی طور پہ زندگی کو دیکھنے یا اس مرکزی جو خیال تھا خیال عرب سے نکلا ہوا وحدانیت کا خیال، اس کے ایکٹیو فارم میں، اس کے استعمال میں، روزمرہ زندگی کے تصرف میں اس کی حیثیت کیسے بدلی، اور سینٹرل ایشیا کیسے اس کے لیے ایک حوالہ اور مرکز بن گیا، اس کی بات آگے چل کے ہمارے سامنے آئے گی. تو یہ جو تبدیلی ہے شجرے کی کہ وجود کی، اور پھر شجروں کے مزاج کی، اور پھر اس میں شیرازوں کے جو فکری استدلال کی جڑیں ہیں ان کو تلاش کرنا. اس کا ایک حوالہ کل بھی میں نے آپ کو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے دیا تھا، اور یہاں پہ اب یہ اس حوالے سے جو بات میں نے آپ کو کی، تو اسلام کا پھیلاؤ آپ دیکھیے کہ سینٹرل ایشیا کے وسیلے سے یہاں تک جا رہا ہے، لیکن یہ علاقے جو کہ چین کے علاقے اس کے زیر اثر تھے اور یہاں سے بہت سارے اثرات بدھ مت کے حوالے سے گئے تھے، وہ اب سلسلہ بند ہو گیا. اور یہی نتیجہ ہے کہ آج کے مسلمان علاقے جو ہیں، مسلمان اکثریتیں اور مسلمانوں کے رویوں اور طریقوں کے علاقے وہ یہاں پہ ہو گئے، اور ان علاقوں میں اس کے اثرات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر. یہاں بدھ مت کا حوالہ باقی رہ گیا، یہاں سے تقریباً ناپید ہو گیا. یہ تبدیلی جو ہے اس کو اب اس کے ساتھ جو یہ نقشہ دوبارہ میں نے آپ کے سامنے پرانا نقشہ ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے جس طرح اوپر کا ایک نقشہ میں نے پرانا نقشہ دکھا کے آپ کو کہا کہ اب اس کو ایک نئی نظر سے دیکھیں، اسی طریقے سے اس نقشے کو ایک نئی نظر سے دیکھیں. یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، یہ سرخی مائل ہے پہاڑی اونچائی کے حوالے سے، اور یہ جو آپ کو میں نے تبت کے گرد کا علاقہ بتایا یہ بھی اسی طریقے سے سرخی مائل ہے اونچائی کے حوالے سے، لیکن اس کا مزاج رکاوٹ کا ہے، اور اس کا مزاج جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنے کا ہے. اور اس کی ٹرانسمیشن کے سٹائل جو ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو توجہ دلایا، آؤٹ آف افریقہ کے زمانے میں ادھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے، اور پھر یہاں سے
ابھی جو اوپر نقشہ دکھایا اس میں یہاں سے ہو کے ادھر کو جا رہا ہے، جو یہ کوکیشس کا حوالہ ہم لے لیتے ہیں، تو یہ زمین کے اندر جھیل نما سمندر جو ہیں ان کے قریب سے اس کی حیت کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اس علاقے کے مزاج میں یہ تینوں پہلو، پہاڑ، میدان اور پھر جھیل نما جو سمندر ہیں ان کا یہاں پہ لین دین، اور پھر یہاں پہ ریگستانوں کی ایک عجیب و غریب حیت، اور پھر سردی کی کیفیت جو کہ ہم عام طور پہ ریگستان کے ساتھ ہمارے تصور میں نہیں آتا، وہ تو گرمی کا ہمارا ذہن میں حوالہ ہے۔ تو یہ اس مزاج کی تبدیلی اس طریقے سے، اور یہ جو اس علاقے کی ایک مرتبہ پھر سینکٹیٹی ہے یا سینٹریلٹی ہے، کیونکہ اگلی گفتگو کے بعد ہم جس علاقے میں داخل ہوں گے اس میں ہماری دنیا میں یہ آسٹریلیا تو ایک علامت کے طور پہ یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ جو امریکاز ہیں ان کا وجود داخل ہو جائے گا، اور پھر دنیا کے وہ علاقے جہاں پہ ہم نے تمدن کا تصور نہیں کیا، جیسے کہ ساؤتھ افریقہ کا یہ علاقہ، تو یہاں پہ بھی ہمیں تمدن ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ نئی جون میں داخل ہو جائے گی، نیا سٹرکچر بن جائے گا دنیا کا، لیکن یہ جو آخری فیز ہے اس میں یہی دنیا ہے جس کے اندر ساری کاروائی ہو رہی ہے، اور یہ تقسیم نارتھ ساؤتھ کے جو پیسٹل نومیڈک پیسٹل اور ایگرو پیسٹل اربن کی میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں اس مرکزی مقام کی کہتے ہیں یہ اس کو سینٹرل ایشیا، لیکن ایشیا تو وہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ اورل پہاڑوں سے، تو وہ اس صورت میں تو سینٹرل نہیں بنتا ہے، اس صورت میں تو یہ نیئر ایشیا بنے گا۔ لیکن اس میں پھر اگر آپ یوریشیا اور یوریشیا افریقہ کو ایک ایفرو یوریشیا کے طور پہ دیکھیں، اور اس میں جو یہ اقلیموں کی یہ ترتیب تھی اس کو ساتھ ملا لیں، تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سینٹرل تو ہے، لیکن سینٹرل ہے اس سکیم میں جس میں یہ اربن، رورل، پیسٹرل، نومیڈک لنکیج جو ہے اس میں یہ لنچ پن ہے، یہ مرکزی ہے، یہ مرکز ہیں رابطے کے اس علاقے میں اور یہاں پہ، لیکن یہ جو ہے یہ ساری دنیا کی ساری تاریخ کا ایک مرکز ہے۔ میں ایک اور لحاظ سے یہ جو باسفورس ہے اس کو کنجی سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔ مجھے اس میں اس کی طرف توجہ دلانے کا وقت نہیں ملا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس گفتگو میں، شاید جب میں کنکلوڈ کروں گا تو وہاں پہ اس کی طرف بات ہم لے جائیں، لیکن یہ جو مرکز ہے اس کی مستقل رابطے کی حیثیت اور تبدیل ہوتے ہوئے علاقے اور تبدیل ہوتے ہوئے رابطوں کی حیثیت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ بہت میری نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ یہ میں نے زمان و مکان کے لیے دو یہ ہائی لائٹ کر کے چیزیں لکھی ہیں یہاں پہ، اضافی ڈیکمپوزیشن آف ٹرکک ٹرائبلزم انڈر دا پریشر آف اربنائزیشن، اور ٹرانساکسیانا پرزم اینڈ ٹرائبل ریفریکشن اسپیکٹرم آف شزراز اینڈ شیرازاز، شیڈز جو ہیں اس کے شزرا شیڈز۔ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں ان کو آپ ریفلیکٹ ہوتا دیکھتے رہیں گے آگے کی گفتگو میں، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، آئی تھنک دے آر سیلف ایکسپلینیٹری، تو آگے مگر اگر اس کا کوئی سوال ہوگا تو پھر ہم اس کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ پھر چند نقشے ہیں جو ایک مرتبہ پھر آپ کو دوسرے زاویے سے اسی چیز کو دکھانے کے لیے کہ یہ جو میدان اور پہاڑ اور دریا اور سمندر کا جو تعلق ہے اس کی طرف یہ نقشہ، اور پھر اس میں جو مختلف قبائل کی موومنٹس اور ان کی اہمیت کے حوالے ہیں وہ ایک انداز سے یہاں بیان کیے گئے ہیں، جس میں یہ اگلے نقشے میں گوک ترک خانیٹ کا ذکر ہے۔ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ شاید پہلے لوگ ہیں جنہوں نے خود کو اپنے آپ خود کے لیے نام ترک کا استعمال کیا، اور یہاں پہ آپ کو یہ وہ کڑیاں نظر آئیں گی، یہ بدلی ہوئی کڑیاں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ علاقہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے جس سے آج آپ
اس جن ناموں سے پہچانتے ہیں. یہاں تاجکستان بھی یہیں پہ ہے, پنجاب بھی آپ کا یہیں پہ ہے. یہ ان جو نمبر والے یہ علاقے ہیں اس کے اندر آپ کا تاجکستان بھی ہے, ازبکستان بھی ہے, ترکمنستان بھی ہے, آپ کا افغانستان بھی ہے, خراسان کا علاقہ جو ایران کا کبھی کبھی افغانستان کا کبھی سینٹرل ایشیا کا شمار ہوتا رہا ہے, ہمارا اپنا کے پی کا اور پھر پنجاب کا علاقہ جو ہے وہ بھی اس میں یوں لپیٹا گیا ہے. تو یہ اس کی یہ لنک جو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ کیسے یہ اس زمانے میں مختلف شکل اس کی تھی. یہ شیرازے کی تبدیلی سے شجروں کی حید کا بدلنا ایک بہت اہم چیز ہے میری رائے میں, جو کہ گم ہو جاتی ہے ان اصطلاحوں میں جن کو ہم سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا اور اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں. لیکن استعمال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ مانوس حوالے ہیں اور ان کے بغیر بہت ساری چیزیں کئی دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو جدید ذہن کو لنک کرنے کے لیے یہ مدد دیتے ہیں. جو پری اسلامک پروفائل ہے اس میں بھی اسی طریقے سے پیسٹل کراس روڈز, پرابلیرین کانڈویٹ, زون آف ٹرانزیشن فار پیسٹل ٹرائبز, یہ سب باتیں میں ایک لحاظ سے کر آیا ہوں. یہ جو ماؤنٹنز ایز یونیفائرز کی بات ہے اس کی طرف میں دوبارہ تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں یہ رجحان کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں, وہ یہ کچھ اس طرح کی شکل آپ اگر یہاں سے مری سے اوپر گلیات کی طرف چلے جائیں, ایبٹ آباد جانے کے لیے مری کے راستے ہو کے جائیں تو آپ کو بہت ساری جگہ ملیں گی جن کے نام کے ساتھ گلی آتا ہے اور مجموعی طور پہ انہیں گلیات کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ گلیات جو ہیں وہ اسی طریقے سے کسی ایک پہاڑی چوٹی کے دائیں بائیں سے پہاڑ کا اپنا ہجوم تو نیچے بہت کھڈ تک جا رہا ہوتا ہے, لیکن دو چوٹیوں کے درمیان ایک رستہ سا ہوتا ہے جو کہ کافی اونچا ہوتا ہے اپنے آپ میں. یہ اس طریقے سے جو جڑت کے لیے یہ رستے ہوتے ہیں یہ ایک لیول کے پہاڑوں کو جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے آپ کو سارے سینٹرل ایشیا میں جڑت ملے گی, اسی طریقے سے آپ کو کے پی اور بلوچستان کی جڑتیں ملیں گی, اور پھر یہاں پہ تو آپ کو وہ اترائیاں بھی ملیں گی جو کہ بتدریج پہاڑ کی اونچائی کا سلسلہ کم ہوتا جاتا ہے. ایسے ہی سینٹرل ایشیا میں جو جا کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے جو پیڈمونٹ کہتے ہیں اس کو, جو اترائی ہے پہاڑ کی, اس میں جڑت اور ملے گی. چوٹی کے زیادہ قریب گلیات کے علاقے میں یعنی جو درہ بن جاتا ہے پہاڑوں دو پہاڑ کے درمیان, اس میں یہ لنکیج اور طریقے سے نظر آئیں گے. اسی چیز کو یہ آج میں نے نقشے کافی زیادہ اس چیز کے امپیکٹ کے لیے آپ کے ذہن میں سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ ہر بات جب میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تو آپ کو اس میں یہ نظر آیا. اب یہ فرغانہ کی وادی جو ہے اس وقت فرغانہ کی وادی کرگزستان کا بھی حصہ ہے, تاجکستان کا حصہ بھی ہے اور ازبکستان کا حصہ بھی ہے. اسی طریقے سے یہ جو وادی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو سرا ہے اس کا یہ تاجکستان میں جا پہنچتا ہے, یہ آپ کے ازبکستان کا ایک مرکزی علاقہ ہے, اور یہاں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ ترکمنستان کا علاقہ آ جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ان کی ڈویژن اور ڈسٹنکشن کے انداز بہت فرق ہوتے جاتے ہیں زمانے کے ساتھ. اسی چیز کو ایک بہت پرانے حوالے کا نقشہ آپ کے سامنے یہ آ گیا کہ جو لوگوں کی قسم جو ہمیں ایتھنک اور ریشل حوالوں کی بات ہوتی تھی تو یہ ایک زمانے کی یہ ڈسٹریبیوشن ہمیں بتائی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اچھا یہ سلائیڈ جو ہے یہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کئی دفعہ کہ میں چھوٹی چھوٹی شرارت آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ اور یہ تاریخ کے علم کے ساتھ جو مجھے بہت دلچسپ اور بہت قابل ذکر باتیں لگتی ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ موازنہ ہے 3 بڑے فاتحوں کا جو جن کے ساتھ ہم ترک و منگول کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں.
یہ پیسٹرل امپیریلزم کے 3 انداز ہیں. اٹیلا کا انداز اور طرح کا تھا، اس کے جو ساتھی تھے ان کے نومیڈک طریقے کیسے تھے، ایگریرین ان کی لمیٹیشنز کیا تھیں، پیسٹرل ان کے جو ترجیحات کیا تھیں، اور پھر اربن ڈویلرز کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہوا. اور وہ اس میں لیکن جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اٹیلا کے ہن جو ہیں وہ یورپ کے بہت بڑے علاقے میں پھیلے، اور ڈینیوب کے ساحل سے ہوتے ہوئے، ڈینیوب کے ساتھ ساتھ سے بہت دور تک، تقریباً ویسٹ یورپ جس کو آج کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچ گئے. اور اسی طریقے سے وہی اٹیلا کے گروہ جو ہے ہن گروہ، اس کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا میں ان کے آنے کی بات ہے. یہ بہت بڑا فاتح گروہ تھا، اور یہ وہی گوک ترک جو ہیں ان کے ساتھ ان کا لنک ہم مانتے ہیں، لیکن یہ گوک ترکوں کے آخری زمانے کے لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑا فاتح جو ورلڈ کانکرر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح معنی میں کہنا چاہیے، نہ کہ سکندر کو، جیسے وہ سکندر اعظم بھی ہم نے کہہ دیا، ورلڈ کانکرر بھی کہہ دیا، جس نے ایک بہت چھوٹا سا علاقہ فتح کیا تھا. ظاہر ہے ایک زمانے کا فرق ہے اس میں، وہ 300 قبل مسیح کی بات ہے، یہ 400-500 عیسوی کی بات ہے، تو 700-800 سال کا فاصلہ ہے. لیکن اس فاصلے میں جس علاقے تک پہنچنے کی خواہش اور توجہ ہے، تو وہ سکندر کے ذہن میں کوئی دنیا ایسی نہیں تھی جو کہ آخمینیوں نے فتح نہیں کی ہوئی تھی، اور اس سے آگے کی دنیا جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. اس کے برعکس اٹیلا کے پاس یہ تصور بدرجہ موجود تھا. اب اس کے مقابلے میں چنگیز، جو شاید دنیا کے سب سے بڑے علاقے کا یعنی فرد کی حیثیت سے فاتح ہے، اس کی فتوحات کا انداز، اس میں بہت زیادہ اربن ڈیولپمنٹ اور بہت زیادہ اربن کانشیسنیس جو ہے وہ شامل ہو جائے گی، اور اسٹیٹ کرافٹ کے بہت سارے حوالے، سویلائزیشن کی ایڈوانسمنٹ کے بہت سارے حوالے. اور یہ ہمارے اسی دور میں اسی علاقے سے انہوں نے بھی گزرنا ہے. اٹیلا بھی یہاں سے گزرا تھا، یہ بھی یہاں سے گزرا تھا. اور تیمور جس کا بہت بڑا، اسی طرح سے سکندر کے مقابلے پہ بہت بڑا نام شمار ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں تیمور جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا فاتح اصل میں نہیں تھا اس کانٹیکسٹ میں. ویسے اس کی فتوحات کا ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بہت بڑا علاقہ اس نے فتح کیا اور بڑے کمال تھے. اور اس کی ذات کا یہ کمال تھا کہ وہ چونکہ لنگڑا تھا، ایک ٹانگ میں اس کے حرج تھا، اس وجہ سے وہ حیثیت بھی اس کی بہت اہم ہے. لیکن جو مکمل ریاست بنانے کا رجحان ہے، اس میں اٹیلا اور چنگیز کے نام جو ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا زیادہ توجہ کے لائق ہیں. لیکن پھر بھی وہ جو پیسٹرل امپیریلزم کا جو ایکوپمنٹ ہے، وہ تیمور کا ان دونوں سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. اسی چیز کو آگے آپ یہ ہنز کے حوالے سے، وہ اٹیلا کا جو میں نے آپ کو بتایا، اس کا بھی دیکھیں اوریجن جو ہے وہ یہی منگولیا کا علاقہ تقریباً بن رہا ہے، جو یہاں سے ہم ان کو لے کے چلتے ہیں. اور یہیں سے انہوں نے وہ جن لوگوں کو ہم نے کشان کے نام سے پہچانا، اور جن کی بہت بڑی ریاست اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہم نے ساؤتھ ایشیا میں دیکھا اور سینٹرل ایشیا میں دیکھا، وہ ان کو تو یہ دھکیلتے ہوئے یہاں سے باہر لے کے گئے تھے. تو یہ اس طریقے کی جو کیفیت ہے. اس میں یہ سلائیڈ جو ہے، یہ اس میں نے جو باتیں تقریباً ساری کر دی ہیں، لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس میں، وہ یہ ہے کہ ترک، تاتار اور منگول، ہم ان 3 ناموں سے واقف ہیں. ان تینوں کے جو آپس میں تعلق ہے، کس زمانے میں کس کو کیا کہا گیا، یہ بدلتی رہی ہے کیفیت. تاتار جو ہیں وہ اصل میں ایک زیدی گروہ تھے، اور اسی طریقے سے منگول ایک زیدی گروہ تھے جن کی قیادت کے تحت بڑے گروہ کٹھے ہوئے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح اٹیلا کے ہن جو ہیں، ان کے ماتحت بہت سارے رستے کے قبائل جو کہ شاید ہن نہ ہوں، وہ بھی اپنے جنگجو طریقے
اپنے پیسٹرل انداز اور اپنے اس قبائلی انداز کی وجہ سے اس کے ساتھ مل گئے اور اس کی مدد سے ایک ان کا سلسلہ جو ہے رابطے کا وہ چلتا رہا۔ اس میں جو تیسرا بلٹ ہے اس میں نے چند آپ کے سامنے نام رکھے ہیں۔ ان میں سے کچھ نام ہیں جو لوگوں کے نام ہیں، جس طرح کارلوگ ہے، منکبرنی ہے۔ جلال الدین منکبرنی وہ شہزادہ تھا جو خوارزم سے نکلا تھا جب کہ خوارزم کو چنگیز اور اس کی فوجوں نے فتح کیا۔ یہ بڑا رومانٹک ایک شخص ہے اس تاریخ میں، جس کی زندگی کی روداد اتنی ہی رنگین ہے جتنی بابر کی، لیکن اس کے جو آپ بیتی یادداشت ہے وہ اتنی مشہور نہیں ہے جتنی تو اس کے بابری۔ اسی طریقے سے ترمش شیرین کا نام میں نے یہاں پہ لکھا۔ یہ ایک بادشاہ تھا سینٹرل ایشیا میں اس زمانے میں جب محمد بن تغلق کی حکومت تھی۔ قیدو الجیتو یہ وہ لوگ ہیں جو آئے تھے یہاں حملے کرنے ساؤتھ ایشیا میں۔ اس کے ساتھ دوسرے نام میں نے لکھے ہیں البری، کرونا کے اوبلیک نیگودر۔ یہ کرونا وہ لوگ ہیں جنہیں ہم تغلق کے نام سے پہچانتے ہیں۔ خلجی، ازبیک، ترکمان، یہ برلاس، سلجوق، یہ اوغز، اویگر، یہ سارے نام جو ہیں یہ قبائل کے یا گروہوں کے نام ہیں، یعنی ترکوں میں گروہ بندیاں جو بدلتی رہیں اور ان کی لیے جو نام آتے رہے، اور پھر ہم قیادت کے لیے کس کو کب ہم نے استعمال کیا۔ مثلا یہ ازبک کے نام سے ازبکستان آج بن گیا، ترکمانستان ترکمان کے حوالے سے بن گیا۔ جو برلاس کا لفظ ہے وہ ہم تیمور کے خاندان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے یہ جو ٹرانزیشن کے علاقے کی اہمیت ہے اس کے لیے یہ دو نقشے میں نے پرانے آپ کو چین والے حوالے، تین یہ جو میڈیول ٹریڈ کا مغربی حوالے سے، سلک روٹ کے حوالے سے اس کی ایکسٹینشن سمجھ لیں اس کے انداز میں، تو یہ اس کو، اور پھر ویسٹ سے آنے والے جو ہیں ان کے، یہ ایک نقشہ اس حوالے سے۔ سینٹرل ایشیا کے زمان و مکان میں جو اسلام کا حوالہ ہے اس کی طرف اگر ہم چلیں تو قتیبہ ابن مسلم کا جس کا انتقال 715 عیسوی میں ہوا، وہ محمد بن قاسم کی طرح اس دوسرے ریلے میں شامل تھا جس نے آ کے اور اسلام کو حکومت کو پھیلایا دنیا کے مختلف حصوں میں۔ طارق بن زیاد، اور یہ تین جو ہیں وہ سرحدیں آپ سمجھیں مسلمانوں کی ایکسٹینڈ کرنے والے لوگوں میں بڑے نام آ جاتے ہیں۔ یہ جو بات میں اوپر ویسے تو کر آیا ہوں لیکن اس کی طرف دوبارہ آپ کی توجہ دلا دوں، یہ جس علاقے کو سینٹرل ایشیا میں نے کہا ہے، اس کو آپ فوئر کہیں، اس کو آپ کسب کہیں، اس کو آپ زون آف ٹرانزیشن کہیں، اس کو آپ کانڈویٹ کہیں، کئی نام اس کے اوپر استعمال ہو سکتے ہیں۔ جو اس کی بنیادی خصلت ہے وہ یہی ہے کہ رابطے کا مقام ہے، رابطے کا علاقہ ہے، اور اس میں ہم جو مختلف علاقوں کے درمیان لین دین ہے، انداز زندگی کا بھی اور تہذیب کے، ثقافت کے حوالوں کا بھی، علوم کا بھی، وہ سارا ہمیں سے اس میں ملتا ہے۔ تو یہ جو شزروں کے حوالے سے اس کو اور شیرازوں کے حوالے سے اس کو دیکھنے میں ہمیں سہولت حاصل ہوتی ہے چیز کو، اس کے کسب کی نوعیت کو، اور اس میں سینٹرل ایشیا میں کبھی پاکستان اور افغانستان بھی شامل ہو جائیں گے، کبھی ترکستان تک یہ محدود ہو جائے گا، کبھی صرف ماوراء النہر تک رہ جائے گا۔ یہ اس کی ایک، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ٹرانزٹری اس کی کیفیت ہے، اور اس میں جو امپائرز کی اکٹھا ہونا اور مذاہب کا اکٹھا ہونا، وہ میں نے تیسرے پیراگراف میں اس کی نشاندہی کی ہے۔
یہ نقشہ صرف وہ جس طرح کل بھی میں نے آپ کو انٹرفیس 1500 عیسوی کے ساتھ کرنے کے لیے حوالہ دیا تھا وہاں پہ، ویسا ہی یہ حوالہ آپ کو مغل امپائر، آٹومن امپائر اور صفوی امپائر کا انٹرفیس اس فیز کے حوالے سے، اور یہ اگلے دو پرانے نقشے ہیں جو پرانے انٹرفیس کے حوالے سے، یعنی جو پچھلی باتیں ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ربط اس کا تلاش کرنے کے لیے۔ اب چلیں، میں نے کافی سارا وقت لے لیا ہے اس کام میں، تقریباً 40 منٹ میں لگا دیے آدھے گھنٹے کی بجائے، لیکن یہ میری ضرورت تھی کہ میں ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ زیادہ دلاؤں۔ جو کنسیپچول چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو انسان اور اس کے شعور کی سینٹرل ایشین کیفیت کی نوعیت سمجھنے میں سہولت ہوگی، اس لیے میں نے اس کی یہ جو اکائیوں کی رد و بدل کی اور اس کے ربطوں کے رد و بدل کی طرف آپ کی توجہ پہلے دلا دی ہے۔ انسانی ذہن کا جو لین دین کا عمل ہے اس میں یہ ایک حوالہ میں نے آپ سے پہلے بھی بہت پہلے کی ایک گفتگو میں آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ میں ریوائیو کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں خاص طور پہ جو بات میں نے تب شاید تھوڑی سی صرف اشارتاً کہی تھی اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے پیسٹل زندگی اپنے طور پہ صرف باقی طرز زندگی سارے کے ارتقاء کو چھوڑ دیجئے ایک طرف، تو یہ جو ہمارا انالیٹیکل انداز ہوتا ہے اس میں ایکسکلوسیولی اگر ہم صرف دیکھیں تو پیسٹل زندگی میں خود بھی بہت ایولیوشن ہو رہی تھی۔ جیسے کئی ہزار سال میں ہم نے جانوروں کے ساتھ زندہ رہنا سیکھا، ویسے ہی جانوروں کے ساتھ زندہ رہتے ہوئے ہمارے شعور میں، ہمارے علم میں، باٹنی زوالوجی کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ان کے ساتھ انٹریکشن کے طفیل انڈیپینڈنٹلی۔ ایسا ہی ایک انڈیپینڈنٹ عمل آپ سمجھ سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں ایگرو پیسٹل بیس پہ بننے والی اربن زندگی کا، جو میں نے یہ مرکزی علاقے میں آپ کی توجہ دلائی تھی، جو یہ علاقہ ہے جہاں پہ شہری زندگی پنپتی رہی۔ لیکن ان کا یہ انٹرفیس جو ہے، اس میں جس چیز کی طرف میں نے آپ کو توجہ یہ کانکررز کے حوالے سے دلائی تھی، ویسی ہی ایک ٹرانزیشن، ویسا ہی ایک ارتقائی عمل فکری طور پہ ان لوگوں کے ذہن میں، اور ان کی یہ خاصیت جس کی طرف میں بہت زیادہ توجہ اوپر کی گفتگو میں دلانے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور یہاں پہ بھی اصرار کروں گا کہ اس کو آپ اپنے ذہن میں میری بات اگلی باتوں کو دیکھتے ہوئے مرکزی حیثیت دیں، یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کا فکری رجحان داخل ہوا اور گزرا، اور اس کے گزرنے کا عمل جو ہے وہ 3000 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کی اسی گفتگو کے دوران جو ہم پچھلے 2 مہینے سے کر رہے ہیں۔ اس بات کو مرکزی حیثیت دیجیے اور اس کا موازنہ کیجیے وہ جو عربوں کا کے حوالے سے، جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیرکوں میں واپس چلے گئے۔ عربوں کے علاقے میں اتنی تہذیبوں کا آمد و رفت کا سلسلہ نہیں تھا۔ ریلت الشتوائے والسیف اپنی جگہ، یقیناً عرب تجارت کرنے والے بالخصوص قریش، لیکن دوسرے تجارت کرنے والے، سمندری تجارتیں کرنے والے جو کہ سری لنکا جایا آیا کرتے تھے، ان کے پاس ایکسپوجر تھا، لیکن وہ ایکسپوجر جو کسی ایک چھوٹے گروہ کا ایک بڑے علاقے میں سے نکل کے کسی اور جگہ جانا اور جا کے اثر قبول کرنا اور واپس آنا، وہ بڑی ایک محدود چیز ہے، بڑا کم اس کا امپیکٹ ہے اس لحاظ سے یا اس موازنے میں کہ جہاں پہ روز کوئی نہ کوئی نیا آ رہا ہے، جو کاسموپولیٹن کا آپ کا تصور ہے، جو کاسموپولیٹن زندگی کا
چین کے حوالے سے بھی میں نے تھوڑا سا تذکرہ پہلے بھی کیا، آگے بھی چل کے کروں گا یہ، اور جو مثلا کراچی میں جو آنے کا سلسلہ ہے اس کا اور لاہور کا ہی موازنہ آپ کر لیں، جو بہت بڑا ہمارا شہر ہے اور بہت وہاں پہ سیاح آتے جاتے بھی ہیں، لیکن جو کاسموپولیٹن اور میٹروپولیٹن زندگی کراچی میں ملے گی آپ کو، یا کہیں اگر بینکاک میں، یا آپ چلے جائیں گے سنگاپور میں، یا اسی طریقے سے ٹوکیو میں، تو وہ آپ کو جو سکیل ہے وہ بہت مختلف ملے گا۔ تو یہ فرق جو ہے اس کو آپ اس موازنے میں دیکھیے، جو عرب لے کے اسلام نکلے تھے ان کے ساتھ مشابہتیں بھی میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، ان کے ساتھ فرق بھی دلاؤں گا۔ یہ دونوں یہ پیسٹرل لوگ تھے، یہ کل بھی میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ ایک اونٹ کے ساتھ گھوڑا اور ایک گھوڑے کے ساتھ اونٹ پالنے والے، تو جانور دونوں کے سانجے تھے، لیکن جانوروں کی قسم، عرب کا گھوڑا چھوٹا ناٹا اور اونٹ جو ہے وہ بڑا، اور پھر وہ ایک کوہان والا، اور وہاں پہ سینٹرل ایشیا میں 2 کوہان والا، اور پھر بڑے قد کے گھوڑے جو ہیں۔ یہ اس قسم کے فرق جو ہیں ان کو صرف سطحی آپ اگر سمجھیں تو اس کے ساتھ اس رابطے کے معیار کا فرق بہت بنیادی۔ اسی طریقے سے جب عرب کو ایکسپوجر ملا مصر کی تمدن سے، بازنطینی تمدن کے ساتھ، ایران کے تمدن کے ساتھ، تو اس کی نگاہ میں آنے والی چیزیں اور تھیں، اور جب انہی قسم کی باتیں یہاں کے ترکوں کے پاس پہنچتی تھیں، جو کہ بابل کے زمانے سے اور پھر اخمینیوں کے زمانے سے اس بات کے عادی تھے، اور پھر یہاں سے چین کے نکلنے والے ریشم کے تاجروں کے حوالے سے اس بات کے عادی تھے کہ یہاں پہ تمدنوں کی قسمیں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کی سوچ کا سارا نظام کیسے مختلف تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیسے چیزوں کو علیحدہ طریقے سے دیکھا۔ پھر جو ان کی ایپسٹمک بیس ہے، تو یہاں پہ ہمیں اینالیٹیکل بیس ابھی کوئی اس کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ اینالیٹیکل بیس عربوں کے پاس آ گیا، کیونکہ ایران کے پاس آیا تھا۔ ایران کے پاس کیوں آیا تھا کہ فونیشیائی یہیں سے تو ساتھ سے نکلے تھے، جہاں پہ ایران نے اپنی فتوحات کی تھی، اور پھر اس کا اپنا کیونکہ آرگینک انداز تھا، زیادہ ہولسٹک سے آرگینک کی طرف میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، اس کا مزاج تھا ایپسٹمک، تو اس میں اینالیٹیکل بیس کو شامل کرنا، اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اس کی قسم ہی اور ہے۔ یہاں پہ سینٹرل ایشیا میں ہمیں آرگینک اور ہولسٹک کا انٹرفیس ملے گا، اور پھر ہولسٹک کی 2 قسمیں، ایک جو ساؤتھ ایشیا سے آ رہی ہے، میں نے اس کی تھوڑی سی بات آپ سے پچھلے فیز میں کی تھی، یعنی 500 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک کے زمانے میں، اور چین سے آنے والا جو ہولسٹک مزاج ہے اس کے فرق کی تھوڑی سی بات کی تھی ایک مرتبہ پھر فراز صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ these are just conveniences, these are not allegations کہ یہ ان کا یہی تھا اور کچھ نہیں یہ جانتے تھے، لیکن اس میں رابطے کا جو عمل ہے اس میں بہت ساری تہیں بیک وقت پائی جاتی تھی۔ تو سینٹرل ایشیا ایک ایسا قدرتی کوئر تھا، پرسنلائزڈ لیڈرشپ سے پرسنلائزڈ ریلیجس لیڈرشپ کی طرف جانا ان کے لیے ایک آسان چیز تھی۔ یہ وہ پہلے بھی کرتے آئے تھے، بدھ ستوا کا تصور جو ہے اس سے بھی وہ گزر کے آئے تھے، اور یہ زوراستری اور عیسائی مانی مذہب جو ہے اس میں ان دونوں کے مکسچر کا رجحان جو ہے وہ بھی یہ دیکھ چکے تھے، جو ایران سے پیدا ہوا اور پھر سینٹرل ایشیا میں گیا، اور پھر جو یونانیوں کا اور آخمینیوں کے مزاج کا فرق تھا، ان کے ساتھ بھی ان کا ایکسپوجر تھا، جو کہ عربوں کے پاس نہیں تھا۔ دونوں کا انٹرفیس ایران کے ساتھ ایسا تھا کہ دونوں نے ایران سے بہت زیادہ اثر قبول کیے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے جرمینک لوگوں نے رومن اور گریک اثرات قبول کرنے کا
اور انہیں اپنے لیے ایک مثال باندھنے کا رواج اختیار کیا تھا، ویسے ہی یہ سینٹرل ایشیا نے بھی اپنے لیے اختیار کیا انداتا، لیکن اس کے پاس یہ 4 مختلف جگہوں سے آنے والے اثرات ہیں۔ چین کا جدا، ساؤتھ ایشیا، انڈیا، آریائی مزاج کے ساتھ منسلک چیزیں جدا، بابل سے ایران کے رستے ہوتے ہوئے اخمینی اور پھر ساسانی انداز کے اثرات جدا، اور پھر اسلام کا وہ رخ جو کہ آیا عربوں کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ میری رائے میں یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں کہ یہ مرکزی علاقہ ہے صوفی سلسلوں کا۔ تصوف کا تصور ہم لے جا کے جوڑتے ہیں، کبھی فکری طور پہ ہم حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی باتوں کو بنیاد بناتے ہیں، کبھی ہم حضرت علی کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، کبھی حسن بصری، رابعہ بصری کے ساتھ جا کے کوئی اس کا رابطہ کرتے ہیں، پھر جو حضرت گیلانی کا ہے، پیران پیر، ان کا، یہ سارے ریفرنسز ہم ملاتے رہتے ہیں، لیکن سلسلے کی شکل اختیار کر، حتیٰ کہ علی حجویری داتا گنج بخش تک ہم جاتے ہیں، معین الدین چشتی کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہم چشتی اور سہروردی سلسلے میں، اس سے اگر پیچھے ہم سینٹرل ایشیا میں جائیں تو خواجہ یسوی کے ساتھ اور یوسف نامی ایک بزرگ کے ساتھ ہم جا کے ملا دیتے ہیں سلسلہ، جو میرے ذہن میں لفظ اس کا نکل گیا ہے، جس سے آگے نقشبندی ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں قادری، نقشبندی، اشاروں کے جب آپ سورس دیکھیں گے تو آپ کو یہی سینٹرل ایشیا، بیکٹریا، بلخ، بدخشاں، بخارا، یہاں پہ یہ اثرات ملیں گے۔ ان کا مرکز آپ کو ایران میں نہیں ملے گا۔ ہاں، وہ جب آپ کشمیر جائیں گے تو علی حمدانی کو آپ حمدان کا حوالہ ضرور استعمال کر لیں گے، لیکن بالعموم ہمارے یہ حوالے جو ہیں اسی طریقے سے یہاں سے مولانا روم جو ہیں ان کا بھی تعلق اسی علاقے کے، تو یہ خراسان اور افغانستان کے جو علاقے جو نام ہم استعمال کرتے ہیں تاریخ میں، وہاں سے آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اور اس میں ترک مزاج کا جو ایک خاصہ ہے، اس کو میں نے اس لیے ملا لیا کہ کیونکہ یہ مجھے ہمیشہ بات دلچسپ لگی، پہلی مرتبہ پڑھی تھی تبھی مجھے یہ بہت سٹرائک کی۔ فخر الدین مبارک شاہ مرورودی کی ایک چھوٹے سے کتابچہ نما چیز ہے جو تاریخ کے نام سے لکھی گئی، اس میں انہوں نے یہ حوالہ دیا، یہ کہا کہ یہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن ان سب میں ترکوں کا یہ خاص مزاج ہے اور ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ واپس اپنے گھر جانے کی ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی ہے۔ تو بیشتر عرب، جیسے میں نے آپ کو بتایا اور دکھایا، وہ تو اپنے بیرکوں میں واپس چلے گئے، لیکن جو ترک ہیں وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو واپس بیرک کی طرف جانے کا ہم نے کبھی ان سے پوچھا نہیں، کبھی سنا نہیں۔ یہ جیسے وہ آریاؤں کا ہم نے دیکھا تھا بیشتر آ گئے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی گروہ واپس چین گیا ہو، ویسے ہی یہ ترکوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی جا کے اپنے آبائی گھر اور اس علاقے کی طرف گیا ہو۔ یہ اس سلائیڈ کی باتیں میرا خیال بیشتر میں پہلے کر چکا ہوں، میں اس کو آگے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کروں گا اس بات کو۔ بنیادی بات جو سینٹرل، جیسے ساؤتھ ایشیا کے شعور میں نے آپ کو بتایا، یہ ان کی سارا فوکس جو ہے، ان کی جو سارے فکری کاوشیں ہیں، اس کا مرکزی علاقہ روحانیت ہے۔ روحانی سوال اور جواب اور معاشرے کو جوڑنے کا کام وہ ساؤتھ ایشیا کے شجرے میں زیادہ اہم تھا۔ سینٹرل ایشیا میں معاشرے کی جڑت کا ایسا ایشو نہیں تھا،
وہ ان کی عادتیں، ان کا طریقہ کار، ان کا رویہ، آپس کے لین دین کا وہ تقریباً طے شدہ تھا. اور یہ اس میں اتنی ان کو مشق تھی ان 3000 سال کے لین دین میں کہ وہ سوشل انٹریکشن کے نئے پروسیجرز انہوں نے ایجاد نہیں کیے. چنانچہ ان کا میجر پروڈکٹ جو ہے، میجر انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن آف سینٹرل ایشیا پرٹیکولرلی ان دس فیز، یہ 500 اور 1500 کے درمیان، جب یہاں سے بہت بڑے وہ فاتحوں کا ریلا گزرا جو منگول تھے، اور جنہوں نے سب تہس نہس کر دیا اسلام کی ریاستوں کے نظام کو، ادھر یورپ کے عیسائی ریاستوں کے نظام کو. وہاں اسی طریقے سے یورپ میں جو اسپریچول پروڈکٹ تھا اس نے ان کے اوپر اپنی چھاپ بالآخر ڈال دی، جو کہ منگول یہاں سے گئے تھے. اسی طریقے سے یہاں پہ جو ترک ہیں ان کے ساتھ مل کے منگولوں کی یہ بڑی فتوحات کا سلسلہ ایک صدی کے اندر اندر وہ اسلام کے دائرے میں آتے آتے ایسے جکڑا گیا کہ یہاں پہ یہ اسی طریقے سے ان کا جو منگولوں کا، تو یہ تیسرا کلچرل پروڈکٹ، تیسرے اسپریچول پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو منگولوں کا بدھ مت کی طرف کنورشن جو ہے وہ چائنا میں ملے گا. تو یہ ان علاقوں کے اپنے ٹیمپرمنٹس کی بات تھی کہ انہوں نے اپنے علاقے سے گزرنے والے اس بہت بڑے فاتح ریلے کو جو ہے کس طریقے سے اپنے ہائی کلچر اور اپنے اسپریچول سٹرکچر میں داخل کیا. سینٹرل ایشیا کا اضافی پہلو یہ تھا کہ چونکہ ایران کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی اس کے لین دین میں بہت ساری پریگمیٹک سائنٹیفک ڈیولپمنٹس موجود تھیں، اس وجہ سے یہاں پہ ہمیں سائنس کی بھی وہ پروڈکشن ملتی ہے. الخوارزمی کا ذکر کر لیں جو ایران کے حوالے سے تھا، یا اولوغ بیگ کے وہ آبزرویٹو کا ذکر کر لیں جو کہ یہاں پہ اس نے قائم کی. یہ ساری چیزیں ان علاقوں میں پیدا ہوئیں جو دو میجر انٹلیکچوئل پروڈکٹس ہیں. They are both pragmatic, they are both applications of what is needed for life, جو سینٹرل ایشیا کے مزاج کی خاصیت ہے. پریگمیٹزم ان کو چین سے بھی ملا، اور خود بھی ان کے پاس جو پلورالٹی ہے اس کا جو اس کے اوپر اثر ہے، اس میں ان کے لین دین کے پروسیجرز میں ہمیں وہ جو صوفیاء کے ساتھ آپ پرائمریلی ایسوسیٹ کرتے ہیں، ایک علماء کی بنسبت نرم طریقہ جس کو آج کی اصطلاح میں ہم سافٹ اسلام کہتے ہیں، تو یہ میجر پروڈکٹ ہے سینٹرل ایشین شعور کا جو کہ پرانے اس نے حاصل کیا. اور یہ ایرانین کے آگے اینڈ میں بیچ میں سے بیبیلونین شاید لکھنا تھا جو رہ گیا سلائیڈ بناتے بناتے معذرت خواہ. So I will end here. I think I am within my 1 hour schedule approximately. میرا خیال میں ٹھیک آ گیا، اور میرا خیال ہے کہ میں نے زیادہ تر پوائنٹس کور کر لیے ہیں. اب کوئی چیز اگر رہتی ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے میں حاضر سوال جواب کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی آج تھک گئے؟ چلیے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر تار کر لیں گے اگلے نشست کے لیے. I think that's right. آج یہی کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اچھا جی فراز صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر. سر ایک تو تھوڑا سا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو ہمیشہ مجھے بہت اس لیے کہ سینٹرل ایشیا کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو
ایتھنیسٹیز کا اور ٹرائبل گروپس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا آپ کو ایک یعنی بہت زیادہ نام ملتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جب مغلز ہم پڑھاتے ہیں تو ایک پرابلم آتا ہے کہ جی یہ منگولز ہیں یا ٹرکس ہیں. تو میں آج تک صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتا کہ ٹرکس اور منگولز کے درمیان ایتھنیکلی یا ٹرائبلی وہ فرق کیا ہے. تو ایک تو میں اس کے حوالے سے یہ جاننا چاہتا ہوں. دوسرے جب ہم اب سینٹرل ایشیا کو دیکھتے ہیں تو شاید سب سے زیادہ جو اثر سینٹرل ایشیا میں آج نظر آ رہا ہے وہ تو رشیا کا ہے. یعنی جو ادھر سے اور اس سے پہلے یعنی شاید ماڈرن پیریڈ سے پہلے رشیا کا جو اثر ہے وہ شاید نہ ہونے کے برابر ہے, یا اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے اور کس طرح ان اثرات کو جو اس طرف سے آ رہے تھے وہ آپ سینٹرل ایشیا میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک, اچھا, پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا یہ واقعی اصل میں وہ پنجابی کا سہارا لوں تو ایس پبڑ پوسے سانو انگریزی نے پاتا ہے, ورنہ ہر زمانے میں لوگ اپنے لیے ایک شناخت مانتے تھے. کبھی وہ شناخت کوئی اور ان کے لیے استعمال کرتا تھا اور وہ اسے تسلیم کر لیتے تھے. کبھی وہ خود اپنے آپ کو, جس طرح میں نے آپ کو بتایا گوک ترک جو ہیں وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ترک کہا اور مانا, میرے علم کے مطابق. یہ اصطلاحیں عارضی اور گروہی اور وقتی اور علاقائی ہیں. کسی نے مثلاً جن کو ہم ہن کہتے ہیں, چین کی تاریخ میں ہنگنو کر کے اس کو لکھا جاتا ہے, یا کچھ اور اس طرح کی اصطلاحیں ان کے پاس مستعمل ہیں. تو یہ ہوتا یہ کہ مختلف لوگ مختلف انداز سے اپنے لیے نام رکھ لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں اپنے آپ کو. اس ماننے کا سبب جو ہے وہ اپنی گروہی یکجہتی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو یکجہتی کا رجحان ہے اس کے تحت منگول ہم جب کہتے ہیں چنگیز کے نام کے بعد تو وہ بہت زیادہ متفرق لوگ ہیں. جو ایک سلائیڈ میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی جہاں پہ میں نے کرونا کا ذکر کیا, تو کرونا کے ساتھ میں نے سلیش لگایا ہے نیگودر. یہ نیگودر کی اصطلاح جو ہے اور کرونا دونوں اصطلاحیں اس زمانے میں ایجاد ہوئی ان لوگوں کے لیے جن کی مائیں مقامی تھیں افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں اور باپ منگول تھے یا وائس ورسا. اور اس کا سبب یہ تھا وہی جو میں نے ورنا سنکرا کے حوالے سے بتایا کہ جب لوگ ملتے ہیں تو دونوں قسم کے رجحان ہوتے ہیں. ایک رجحان ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایتھنک پیورٹی کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے جو رومانٹک رجحان ہوتا ہے کہ آپ کو پردیسی جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتا ہے, یا نیا آنے والا جو ہے اس کی طرف کوئی رغبت ہوتی ہے, یا ایک اپوزٹس کی اٹریکشن ہوتی ہے. تو مزاج کا فرق جو ہے وہ کہیں اپیل کرتا ہے, کہیں جبر ہوتا ہے اس میں. All these processes result in the same thing, an ethnic mixture. تو وہ خون مل جاتے ہیں, نسلیں مل جاتی ہیں, نسلی امتزاج جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. نسلی امتزاج بھی کوئی جدید ایجاد نہیں ہے, یہ پرانا رجحان ہے. ہر زمانے میں ایک نسل کی خواہش رہی کہ ہم اپنے آپ کو جدا پہچان کروائیں, جیسے برہمن اور کشتری کی وہ دویجا کے حوالے سے تھی. لیکن پھر اس کی خلاف ورزی لامحالہ ہو جاتی ہے. یہ انسانی فطرت اور انسانی معاشرہ, اور جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کمپارٹمنٹلائز کرنا ہے, مہر لگا دینا ہے, اس سے اسے آپ استعمال کریں لیکن بڑی وہ ایک شرائط عائد کر کے کہ یہ بڑی محدود اس کی ویلیڈیٹی ہے. تو اس میں جن لوگوں کو ایک زمانے میں ترک کہا گیا
उन्हीं को दूसरे जमाने में एक अलहदा नाम से, मसलन किफचक है, मसलन कारा खिताई है, मसलन विगर है, मसलन आपके ये करुणा जैसे मैंने बताया। तो अब करुणा तुर्क है या नहीं है, बरलास तुर्क है या नहीं है, उसने कहा मैं बरलास तुर्क हूं तो हम मान लेते हैं। कोई और उस पर इल्जाम आयद करता है और वो एतराज नहीं करता तो हम मान लेते हैं। अगर कोई किसी को कहता है कि तुम तुर्क हो और वो कहता है नहीं जी मैं तो तुरानी हूँ, या वो कहता है कि नहीं जी मुझे आप किफचक कहें, या जिस तरह मेरे साथ हुआ इंग्लिस्तान में, मैंने एक स्कॉट को कह दिया आप अंग्रेज लोग जो है इस तरह करते हैं, वो मुझसे लड़ पड़ा। वो कहने लगा अगर मैं तुमको हिंदू कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ये जहाँ पे कोई सेंसिटिव हो जाता है वहां उसकी क्लासिफिकेशन बदल जाती है। तो ये जो तुर्क, तातार, मंगोल, अच्छा अब इसी तरीके से अंग्रेजी में तातार की इस्तिलाह, ये बार्टोल स्पूलर साहब हैं, उनकी किताब में मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जी इस जमाने में तातार हम फलाने को कहेंगे और इस जमाने में हम तातार उन लोगों को कहेंगे जो क्रिम तातार थे। तो ये अब जो इस्तिलाह जिस जमाने की है मैं उसके हिमायत करता हूँ कि उस जमाने में आप उस इस्तिलाह को माने, मगर उसको इसीलिए मैं शजरे की, शिराजे की इस्तिलाह देता हूँ कि मैं कहूँ कि ये उस जमाने का शजरा था, ये उस जमाने का शिराजा था। मसलन खुरासान जो है वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, लेकिन आज खुरासान कोई एंटिटी नहीं है, ख्वारिज्म जो है वो कोई एंटिटी नहीं है। तुर्कमेनिस्तान तकरीबन ख्वारिज्म का इलाका होगा, लेकिन वो ख्वारिज्म नहीं है। उसको उस जमाने में ख्वारिज्म कहना ठीक था, आज उसे ख्वारिज्म कहना, वही ख्वारिज्म है जो ख्वारिज्म का सूबा रह गया वहां पे। एन इसी तरीके से तुर्क, तातार, मंगोल, दीज आर ट्रांजिएंट टर्म्स। चंगेज की लीडरशिप का बहुत बड़ा कमाल ये था कि उसने मुतफर्रिक लोगों को इस तरीके से जोड़ लिया कि वो सारे बराबर के हुकूक हो गए चंगेज की हुकूमत में। और फिर चंगेज के खानदान की हुकूमत में तकरीबन एक सदी तक वो ऐसे ही चला। और उसमें वो करता क्या था कि जब किसी इलाके में मुकीम किसी गिरोह पे हावी होता था तो उसके सरदारों को या तहे तेग कर देता था, जंग में मारे गए बेशतर, कुछ बच गए तो उनको वैसे किसी तरीके से उस गिरोह से हटा दिया, चिरावतन कर दिया या जो भी किया। जो बॉडी है उसकी कम्युनिटी की जो उनके मातहत थी उसको बराबर का मंगोल मान लिया। तो अब कारलोग, हसन कारलोग जो है वो चंगेज की फौज का आदमी था। बाद में वो जलालुद्दीन मकबरनी का हामी बन गया। और एक और नाम मुझे इस वक्त ज़हन से निकल रहा है, ये उलजैतू की तरह का नाम है लेकिन उलजैतू नहीं है, वो इसका चंगेज का एक जर्नैल था जिसे उसने हसन कारलुक के मुकाबले में भेजा था। वो शिफ्ट हो गया जलालुद्दीन मकबरनी के साथ, और कारलुक जो है उसके साथ ही वापस चले गए चंगेज के फौजों के साथ। और यही कैफियत थी जो जो बलबन के जमाने में हमने देखी, मंगोलों के साथ लेन देन जो था उसमें हसन कारलुक जो है वो मंगोलों का कारिंदा दोबारा बन गया। तो ये जो ट्रांजिशन है उसमें शिफ्ट का सिलसिला चलता रहता है। हम आपने जब उसको प्रैक्टिकली देखना है तो मेरी सबमिशन ये है कि इसका हल मैंने ये इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और मैं इसी को रेकमेंड करता हूँ कि आप कहें कि फलानी तारीख में फलां इलाके में रहने वाला जो हाकिम था या फलां इलाके का जो सरदार, फलां गिरोह का जो सरदार था या फलां गिरोह जो था, वो अपने आप को इस नाम से पहचानता था और हम उसको इस जमाने में इसी शजरे के तौर पे, इसी शिराजे के तौर पे देखेंगे। और उसके बाद जब वो बदल जाएगा तो हम कहेंगे कि मंगोल शिराजा आज जो है वो मंगोलिया तक दोबारा महदूद हो गया है या उसमें भी कम। मसलन मंगोलिया का जो सारा इलाका है वो भी सारा मंगोल नहीं था,
جب چنگیز ابھرا اور اٹھا تو جورچد اور میرگٹ اور اس طرح سے یہ نائمان کئی نام ہیں جو میں نے بیچ میں کئی سلائیڈوں میں استعمال بھی ساتھ کیے ہیں اسی مقصد سے کہ آپ کے یہ توجہ میں آئے. یہ بدلتے نام ہیں, ان کو زمانی لحاظ سے موقع کی بڑی اسپیسیفک ٹائم سپیس یونٹ کے طور پہ اس لیبل کو استعمال کریں جو اس میں پھر تاریخ کی ٹرانزیشن آسان ہو جائے گی. تو یہ دوسرا آپ کا سوال تھا کیا چیز, ساری دوبارہ دوہرا دیں. سر رشیا کے حوالے سے. رشیا اچھا, رشیا کا یہ وہ ذرا زیادہ آسان جواب ہے اور چھوٹا جواب ہے, یہ کہ تاریخ کا ایک یہ خاصہ ہے کہ جو لیٹسٹ قریب کا زمانہ ہوتا ہے اس کی چھاپ بہت بڑی نظر آتی ہے, مگر یہ سرفس ہوتی ہے, اس کی ڈیپتھ وہ نہیں ہوتی. انگریز کی چھاپ ہم پہ آج بہت بڑی ہے, آج سے 1000 سال پہلے اس سے کہیں زیادہ بڑی چھاپ تھی عرب کی, اس سے مزید 1000 سال پیچھے چلے جائیں کئی بڑی چھاپ تھی ایران کی. لیکن وقت کے ساتھ وہ سبسائڈ کر جاتی ہے. وہ جس طرح جو میں نے آپ کو ایک گزارش شاید ان الفاظ میں نہیں کی ہو لیکن بہت سارے میں نے حوالے اس طرح دیے کہ پرانی سیاست جو ہے وہ دور حاضر کی تہذیب ہوتی ہے. وہ اگر میں غالب کا سہارا لے لوں تو وہ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائی ماں ہو گئیں, تو وہ جو پرانا تاریخ کا سلسلہ ہے وہ دب جاتا ہے شعوری حوالے سے, لیکن وہ اس معاشرے اور اس خطے کے لاشعور اور تحت الشعور میں بہت اہم مقام رکھتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو کل کی گفتگو میں مثلاً میں نے آپ کو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں جہاں جہاں آپ کو اسلام کے مسالک ملیں اور جہاں جہاں مسلمانوں کی زیادہ تعداد ملے, وہاں آپ تلاش کریں کہ اس کے لاشعور میں یا تحت الشعور میں اس معاشرے کے جہاں پہ وہ ہوا ہے کون سی چیز تھی جس نے اسلام کی طرف ان کو راغب ہونے پہ آمادہ کیا. ظاہر ہے میں اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو وہاں پہ وہ تبلیغ کرنے والے تھے یا صوفیاء تھے ان کی کنٹریبیوشن کی اہمیت نہیں تھی, بہت اہمیت تھی اور ان کی کامیابی یقیناً ان کی کامیابی ہے. لیکن جو مٹی میں وہ خصلت ہوتی ہے جذب کرنے کی, اس کے فرق ہمیں نظر آتے رہتے ہیں. جیسا کہ ہمیں فرق بنگال میں مثلا نظر آیا ہے کہ اسلام کی اتنی اکثریت وہاں پہ ہو جانا جہاں پہ مقابلتاً فورن مسلم بہت کم آئے, اور یہاں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ آئے اس کے مقابلے میں. لیکن سینٹرل ایشیا میں بھی ہم سے سینٹرل انڈیا میں یعنی بھارت کے علاقے میں کوئی کم مسلمان تو نہیں جا کے آباد ہوئے, لیکن وہاں کبھی مسلم اکثریت کا علاقہ نہیں بن سکا. تو اس مٹی میں کیا تھا جس نے نہیں اجازت دی؟ یہ جو چیز ہے اس کی طرف توجہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو رشیا کے امپیکٹ ہے وہ کرنٹ امپیکٹ ہے, اپیرنٹ امپیکٹ ہے, سرفس کا امپیکٹ ہے, پالیٹکس کا امپیکٹ ہے, جو اس کی لوئر لیئرز آف سوسائٹی ہیں وہاں تک کتنا پرمیٹ کیا ہے وہ خیر سے آپ جائیں گے تو دیکھ کے بھی بتائیے گا. لیکن میری یہ رائے ہے کہ وہاں پہ یہ بہت کم, اس سے پہلے ان کی طرف آنا رشیا کا تھا ہی نہیں. رشیا اور روس کی جو گروتھ ہے جب شروع ہوئی 1200 کے لگ بھگ ایوان دا گریٹ سے یا کیتھرین دا گریٹ سے, تو وہ اس زمانے میں بھی اس کا ساؤتھ ورڈ تھا. عثمانیوں کے ساتھ انٹرفیس ہے, خزاروں کے ساتھ انٹرفیس ہے, یوکرین کے ساتھ انٹرفیس ہے. اس سائڈ پہ آنے کا تو ان کی خواب و خیال میں نہیں تھا. جو پہلے نقشوں میں نے آپ کو دکھایا ہے جہاں پہ وہ کوکیشوئڈ اگر کوئی ادھر کو آئے تھے
So that was the last time that there was an eastern movement of people, even agro-pastoral people from the Ural region, चे जाए कि उससे आगे हो. उसके अलावा सारी जो है वो ट्रैफिक इधर ही से रहा है. अवार क्या, मग्यार क्या, रूसी खुद क्या, ये रशियन इंपीरियल हिस्ट्री की एक एटलस है मेरे पास. आप हैरान होंगे कि कितनी रेसेस जो हैं वो जाके ये स्लाविक और रशियन लोगों में जाके मिलती हैं, तो जाके फिर इनका उभरना शुरू होता है. एंड देयर राइज बिगिंस आफ्टर द गोल्डन होल. तो ये मंगोलों के जमाने के बाद से इनकी, तो इनकी इससे पहले इनका कोई असर नहीं था इस इलाके. जी अब्बास साहब. सर बहुत शुक्रिया इजाज़त के लिए. सवाल तो बहुत जहन में आ रहे हैं. जो एक पूछना चाहूँगा वो यही से है कि आपने कहा कि जो तोक्स हैं जब निकलते थे कहीं पर तो उनके अंदर ये ख्वाहिश नहीं होती थी स्ट्रॉन्ग किस्म की कि हमने वापस जाना है. और कहीं पर अब इस बात को मैं ही सुन रहा हूँ अपने सेल्फ के साथ. तो हमारे यहाँ तो ये रहा है इंडस में कि अपने गांव से दूसरे गांव जाना भी तो उसको परदेश समझा जाता रहा है. जब वो हमारे गांव में कोई मेहमान आ जाए तो उसे यही सवाल होता है कि आपका मुल्क कैसा है. तो इवन मुल्क तक का नाम दे देते हैं. अब तुर्कों के अंदर ये वाली बात कहाँ से आई? इनके अंदर जो वो सवाल है कि ये फूट कहाँ से आई. हम समझते हैं मतलब तारीख में ये बताया जाता है कि मंगोल्स के अटैक्स हुए तो ये सारे फूट पड़े. कोई इधर आ गए हमारी तरफ तो कोई वहां पर मिडिल ईस्ट वाली साइड पे चले गए. अगर इसी रुझान को थोड़ा सा आगे ले जाया जाए लाइक हम जब जानिसारी की फोर्स देखते हैं ऑटोमन एम्पायर के अंदर बनती है तो उसकी हम रीजंस को देखते हैं कि क्यों जानिसारीज बनाए गए. तो वहां पर कहीं ये भी निशानी मिलती है कि जो तुर्क फौजी होते थे जब उनको यूरोप में ले जाया जाता था तो उनके अंदर ये ख्वाहिश होती थी कि हम वापस अनातोलिया वापस आ जाएं. तो जानिसारी हैं उसकी वो क्योंकि यूरोप से थे तो वो फिर जानिसारी तो बहुत छोटी तादाद थी यार. ये जी किसी ने सर. अगर लिख दिया है तो मतलब उसकी बादशाही है, मर्जी है उसकी. लेकिन राइट. जो जानिसारी की फौज है वो तो तुर्क फौज का एक बहुत छोटा हिस्सा है. और वो बुनियादी तौर पे जो खिराज वहां से वसूल किया जाता था उसका हिस्सा था. जो सर एक इंस्टीट्यूशन तो है ना, मैं उसको एज एन इंस्टीट्यूशन हाँ उसकी ठीक है, बात. मैंने इसलिए कहा कि वो किसी ने कह दिया तो ठीक होगा कि जी. उनको लगा है ये. लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना उसकी मैं वजाहत कर दूं. वो यूं है कि ये फूट का लफ्ज ही मेरे लिए जुमला मोतरेजा है. ये फूट की बात नहीं है. ट्राइबल जिंदगी के दो बड़े आम रुझान हैं, वेरी कॉमन. इसमें कोई ये नहीं है कि एक रुझान ज्यादा है और दूसरा कम है. दोनों तकरीबन मेरी नजर में जहां तक मैंने तारीख का मुताला किया है ये दोनों रुझान ऐसे ही हैं और हमा वक्त इसी तरह से मिले हैं. एक रुझान जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये नस्ली पाकीज़गी का रुझान एक तरफ है और रोमांस जो दूसरी नस्ल के लोग हैं उनके साथ, तो वो जेनोसेंट्रिक एथनोसेंट्रिक जो रुझान आजकल अंग्रेजी में हम कहते हैं वो दोनों तरफ है. उसी तरीके से equally existent are two trends in tribal people. अगर बहुत मैं उसको सेग्रीगेट करूं तो मैं कुछ पेस्ट्रल और नोमैडिक के मिजाज का हवाला कहीं तलाश करना चाहूंगा. लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है कि ये इस चीज को मैं इस तरीके से देखूं. आप देखिएगा शायद आपको लगे या आपको कोई चीज मिले. मगर जो चीज जो आम है दोनों में, कोई गिरोह एक तरफ को चला जाता है, कोई दूसरी तरफ को चला जाता है. वो ये है कि कोई गिरोह बतौर गिरोह मूव करना पसंद करता है और कोई गिरोह जो है वो मूव तो करता है अलग-अलग, लेकिन उनकी सियासी वाबस्तगी या तहजीबी वाबस्तगी या नस्ली वाबस्तगी या कोई और भी जो हवाला है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बवक्त ज़रूरत बहाल हो जाता है. मैं इसकी जो पहले आपको मिसाल दी थी वो
ساکا اور پارتھیا لوگوں میں شاید میں نے ذکر کیا تھا، نہیں کیا تھا تو آج کر رہا ہوں. ساکا ایسی قومیں تھی، اور میں نے آپ کو ایک نقشہ جو اس کا دکھایا ہے، نیلا سا نقشہ ہے ایران کے حوالے سے، تو اس میں شمال میں 5-6 مختلف ساکا گروہ بتائے ہیں. مجھے یقین ہے میں نے یہ ذکر کیا ہے کسی کے ساکا پارا دریا، ساکا تگرا خدا، ماساگا، اس طریقے سے ان کے ٹائٹلز ہیں، جو گروہی نام ہیں وہ سارے ساکا کے نام ہیں. تو ساکا گروہ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ علاقوں میں بس گئے، پھر جب چلے تو پھر کوئی ساکا قبیلہ کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، رہے وہ ساکا، اور ساکا کا تعلق جو ہے جب بھی ملتے تھے تو جڑ جاتا تھا. لیکن اس طرح نہیں کہ یہ نہیں جب بھی پولیٹیکلی کہیں کوئی چیز کرنی ہے تو اکٹھے مل کے کرنی ہے. اس کے برعکس جو پارتھیا ہیں ان میں یہ رجحان تھا کہ وہ ایک سالڈ گروہ کی شکل میں. اسی چیز کو اگر آپ مثلاً اپنے علاقوں میں دیکھیں تو پٹھان اور بلوچ کی ٹرائبلزم میں آپ کو یہ فرق ملے گا. حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچ جو ہیں وہ زیادہ پارتھیا لوگ ہیں، لیکن ان کے اوپر جو ساکا پارتھیا جب یہ ان کا انٹرمکسچر ہوا تو ایسا ہو گیا کہ بلوچوں میں، اور پھر خاص طور پہ جو ایکالوجی تھی اس نے جس طرح توڑ دیا، تو لازم تھا کہ ایک علیحدہ گروہ جو ہے وہ چھوٹی سی گھاٹی میں اگر اس کو اپنا رزق مل رہا ہے تو 2-4 خاندان ہیں، تو وہ اپنے سردار کے ساتھ کیسے رابطہ کریں گے اور کب کب کریں گے. تو جو بلوچ ٹرائبلزم ہے اس کا مزاج بڑا فرق ہے. انسیڈنٹلی اس سے آپ کے سامنے 2 باتیں پیش کرنے کا مجھے موقع مل گیا کہ جو آپ کے علم میں شاید یہ ہو، بلوچ اوریجنلی بلوچ کہلاتے تھے وہ لوگ جو آج جاٹ مانے جاتے ہیں. آج ایسی جٹ سمجھتے ہیں خالص پنجابی ہے، اور وہ بھی ذرا نارتھ پنجاب کی طرف کا، یہ ساؤتھ پنجاب سے اوپر جو ایسٹ اور نارتھ والا حصہ ہے اس میں. اور یہ لیکن ان کا اوریجن جو ہے وہ جاٹ کا، وہ بلوچ ہے. اور پھر ان کا پہلا پڑاؤ نارتھ میں آنے سے پہلے ان کا پڑاؤ جو ہے وہ سندھ کا ہے. تو ہسٹری میں ہمیں ان کا تذکرہ ملتا ہے. اسی طریقے سے جو ساؤتھ پنجاب کے یہ دریائی علاقے میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی وہ ایتھنک آپ کا کیا حوالہ ہے تو وہ خود کو بلوچ بتائیں گے. یہ جو چاکر رند کے زمانے میں بلوچوں کا یہ نقل و حمل ہے، وہ ساری یہ بلوچ اوریجن کے لوگ ہیں. لیکن میں ابھی تو بات آپ کو اس حوالے سے کر رہا تھا، یہ ٹرائبل جو سپلٹ ہے یہ ٹرائبل ٹیمپرمنٹ کا فرق ہے. مثلا اب اسی طریقے سے آپ عرب کو دیکھیں تو عرب بدوؤں میں جو ان کے قبائلی رابطے ہیں ان کی جڑت اتنی پختہ نہیں ہے جتنی کہ آپ کو دوسری جگہوں پہ ملے گی. اس کے برعکس اور اس سے بھی کمزور ہے ترکوں کی جڑت. تو وہ وہاں پہ، اور وہ اس کی وجہ کچھ کی ٹپوگرافی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اتنی باریک وہ جو فاصلے ہیں پہاڑی سلسلوں کے درمیان وہ آبادی کو کاٹتے ہیں. وہ ہمارے محسن صاحب آج نہیں ہیں، یہ ان کی دلچسپی کی بات ہے جو جغرافیائی جبر ہے. تو جو اسپیشل لمیٹیشن ہے کسی ٹرائبل انٹریکشن کی، یا یہ پہاڑی بات میں نے آپ کو آج بھی توجہ دلائی، تو ان پہاڑی علاقوں میں اس قسم کی جڑت یہ ایک آسان چیز ہے. اور سینٹرل ایشیا میں بار بار یہ ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی. یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی وابستگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مثلا میں آپ کو اسی اپنے سلطنت دہلی کی تاریخ میں بتاؤں. قطب الدین ایبک البری ترک، اس کا کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے التتمش سے، تا وقت کہ اس کی فوت ہونے کے بعد شاید
इल्तुतमिश ने उसकी बेटी से शादी की, लेकिन वो ऐबक का गुलाम जरूर था और वो इलबरी तुर्क। और फिर इसी तरीके से गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम इलबरी तुर्क। लेकिन उनकी परवदगी में जो सपोर्ट है उसमें बज़ाहिर कोई इंक्लिनेशन, कोई रुझान, कोई मोहब्बत का एक फालतू अंसर उसके एलबरी होने की वजह से उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इनकी जुड़त का स्टाइल और है। ये नहीं है कि जो आप अपनी बात कर रहे हैं वो ज्यादा ज़रई मिजाज की जिंदगी है, और ज़रई मिजाज की जिंदगी में अपने देहात से बाहर निकलने की तलब ना होने के बराबर है। जो साउथ पंजाब में इसकी खासियत है कि परदेसी थी गए, वो तो कहते खजी ते चढ़ गए तो परदेसी थी गया। तो वो जो ये इस किस्म की एक्सट्रीम मिसालें हैं वो एक महदूद हवाला है, और उसके असबाब दूसरी किसी तहजीबी हवाले की, जो ये मैं आपसे गुजारिश करता रहता हूँ ना, इतनी तहे हैं, इतने मुख्तलिफ जमानों में इतने मुख्तलिफ कौमें जुड़ी हैं कि वो कौन सी जून किसके पास से आई है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में माँ बाप के साथ तो आप जीन्स तलाश कर लें, उसके बाद 2-3 नस्लों के बाद आप कहते हैं ये थ्रो बैक है, इसी पुरानी नस्ल से कोई ताल्लुक इसका होगा। तो ये इस हवाले से है जो बात आपकी है कि इनकी तुर्कों में ये तलब कम थी। ये ऑब्जर्वेबल रियलिटी तो है। क्यों थी उसके लिए कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी जो मुझे लगती हैं कि इनकी कोई अहमियत होगी, मगर मैं वसूख से नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह, मैं दावा नहीं कर रहा कि ये चीजें, मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे मेरे सामने जो चीजें आई हैं उनमें ये ज्यादा अहम हवाले हैं जो तुर्कों के पास थे। मंगोलों के पास भी इसी तरह थे, जो यहाँ पे आके ईरान में मंगोल हाकिम बन गए इलखानी, तो वो भी तो वापस नहीं गए। इसी तरीके से आपके यहाँ साउथ एशिया में जो सल्तनत दिल्ली का जमाना है उसमें नियो मुस्लिम कहलाते थे। बड़ी तादाद मंगोलों की 5-5 50-50 हजार लाख लाख लोग जो हैं वो आके यहाँ पे आबाद हो जाते थे। 10 तूमान आबाद हो गए तो वो छोड़ आते थे अपने घर को और फिर वापस नहीं जाते थे। ये है। बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए। जी अस्मा, यास्मीन, यस अस्मा, आप कुछ कह रही बेटा? I want to say that Tatar or Mongol are the same or the different races. यूं है बेटा कि they are related. Sometimes they will be classified as the same in some history books. I do not believe that it is a good policy to give one name and limit ourselves to it. So these are names you can use as they are found in your books. और यही फायदा होता है जो हमारा नई टेक्निक, आजकल की टेक्निक है, नई तो नहीं है, पुरानी है बहुत, लेकिन आजकल का जो हमारा तरीका है ना रेफरेंस देने का, वो उसका असल मकसद ये दरोग पर गर्दन रावी है कि फलां शख्स ने इसको तातार कहा है, फलां इसको मंगोल कहता है। अब इसी तरह की बहस मसलन बाबर के बारे में है कि वो तुर्क है या वो चंगेज के मंगोलों से ताल्लुक रखता है। तो ये ट्रांजिशन जो है ये जमाने के साथ, अब बाबर ने इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं जी आप मुझे तुर्क कहें, तो आप फिर उसको तुर्क मान लें। फिर उसको इसी तरीके से जो क्राइमिया के हाकिम थे वो अपने आप को तातार कहते थे, हम उनको तातार मान लेते हैं। कि कोई और कहे कि नहीं जी असल में तो ये तुर्क थे, हम मान लेंगे। आपको शायद याद हो मैंने सल्तनत दिल्ली का हवाला कल की जो उसमें दिया, तो उसमें जो नाम लिखे हैं तो वो करुणा वगैरह तो मैंने बगैर सवालिया निशान के लिख दिया, लेकिन जो लोग सैयद कहलाते हैं उनके हाकिम के आगे मैंने सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि जो उसका रेफरेंस दिया जाता है कि क्यों हम इनको सैयद माने,
मैं उसको समझने से या समझ तो अगर लूं कि भाई किसी ने कहा है तो तस्लीम करने में मुझे तामुल है, सवालिया निशान है मेरे ज़हन में। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत कहा है, मैं ये कहता हूँ कि ये जिन्होंने इस तरह से कहा है उनकी ये बात मानने में मुझे कोई यकीन नहीं हुआ। रद्द करने का भी यकीन नहीं है, लेकिन तस्लीम करने का भी यकीन नहीं, चुनाचे सवालिया निशान। तो तातार और मंगोल का भी इसी तरीके से है। समटाइम्स यू विल एक्सेप्ट द क्लासिफिकेशन, समटाइम्स यू विल एक्सेप्ट कि ये तातार मंगोल था, समटाइम्स यू विल से कि नहीं ये तातार था या मंगोल था या दोनों नहीं था। ठीक है जी, थैंक यू जी। लीजिए जी, मेरा ख्याल है आज की तुर्की तमाम करते हैं, तो मजीद अगले हफ्ते जी इंशाल्लाह बात होगी। और मैं आपको अब याद दहानी करा दूं कि अगले हफ्ते की हमारी बात जो है वो किस हवाले से होगी। तो वो बात है हमारी चीन और साउथ ईस्ट एशिया के राब्ते की, और इसकी गुफ्तगू में मैं दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। शायद बगैर रुके मैं 1.5 घंटे की बात कर लूं, शायद ना कर पाऊं, तो जब रुक गया तो रोक लेंगे, उसमें हम 1.5 घंटे के अंदर बाकी सवाल जवाब कुछ कर लेंगे, और अगर कुछ सवाल उसके बाद रह जाएंगे तो वो ईमेल के जरिए, तो मैं ईमेल आपको बता दूं, आसान है, कादिर खुर्रम, ये खुर्रम कादिर मेरा लिखा तो हुआ है, इसको आप वो रिसर्च के तरीके से रिवर्स कर लें, स्मॉल्स में है kadirkhurram@gmail.com, तो जीमेल की कॉम में मैं शामिल हो गया हूँ, तो वो आपको ईमेल मेरा मिल जाएगा और उसमें सवाल जवाब कर लीजिए जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब इजाजत है, आत्मा सजाद साहिबा। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक ओके, यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।